दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ अली यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अदबी प्रोग्राम। दोस्तों पश्तूनों की तारीख में एक गजीम पातिह शायर और बादशाह गुजरा है जिसे सारी दुनिया अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी के नाम से जानती है, और जिन्होंने अपने ज़माने में सख्त रिवायती और भटके हुए कबायली पख्तून माशरे को अपनी दानिश, हिकमत और तदब्बर से यकजा करके उसे अमली तौर पर एक मजबूत कौम की शक्ल दी थी, और पख्तूनों की तारीख में पहली बार उनके लिए एक आज़ाद व खुद मुख्तार ममलिकत अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी। अहमद शाह दुरानी ने सिर्फ सिखों, जाटों और राजपूतों को अपनी बहादुरी और जंगी हिकमत अमली के ज़रिए ज़ेर करके दिखाया, बल्कि उनका सबसे बड़ा तारीखी कारनामा पानीपत के मैदान में मरहटों को शिकस्त देना और इस ज़माने के पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का है। और ये सब कुछ उन्होंने अपनी जहानत, ख़ानदानी तरबियत और अपनी कौम की पूरी तारीख से आगाही और इसकी नफ्सियात और मिजाज से गहरी वाकिफियत के बिना पर किया था। किस्मती से अहमद शाह दुरानी के किरदार को बॉलीवुड के फिल्म पानीपत में कुछ और अंदाज से पेश किया गया है। फिल्म पानीपत में अहमद शाह दुरानी का किरदार बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने अदा किया है, जिसमें अहमद शाह दुरानी को एक लुटेरा और जालिम के तौर पर दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस फिल्म की कहानी भी मन गलत है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। मैंने गलती से एक फिल्म देख ली, मैंने समझा पानीपत के ऊपर फिल्म थी जो अहमद शाह अब्दाली की वो बड़ी फेमस जंग थी। वो फिल्म देखी, वो कोई उस फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदूफ था कि वो इतने बड़े विलन्स दिखा दिए मुसलमानों को कि मुझे फिल्म बंद करनी पड़ी आखिर में, कि वो लगा कि वो असल में वो अहमद शाह अब्दाली जीता नहीं था, वो जंग हार गया था। ये जो डिस्टॉर्शन हो रही है हिटलर हिस्ट्री की, ये कायदे आज़म ने कहा था अपने, उन्होंने उनके आप एड्रेस पढ़े, उन्होंने कहा था हमारी हिस्ट्री फ़र्क है। उन्होंने ये सारी चीज़ें जो कायदे आज़म ने, मैं तो आज इस दिन ख़ास दाद देना चाहता हूँ अपने ग्रेट लीडर कायदे आज़म को कि उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की थी। दोस्तों आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इस अजीम जंगजू और शायर की रियल बायोग्राफी को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। शुक्रिया। अहमद शाह दुरानी मुल्तान में 1722 में अब्दाली कबीले के सरदार और हेरात के गवर्नर मोहम्मद ज़मान खान और खान अलकोज़ी के बेटी ज़रगोना बेगम के यहाँ पैदा हुए थे। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली के वालिद खान ज़मान, जो एक फ़ौजी लश्कर के साथ अफ़गानिस्तान से मुल्तान आए थे, उन्होंने मुल्तान में क़ियाम के दौरान यहाँ की खातून ज़रगोना बेगम से शादी की थी, तो इस वजह से मुल्तान अहमद शाह अब्दाली की जाए पैदाइश के तौर पर भी तस्लीम किया जाता है। बाद में अहमद शाह अब्दाली अपनी माँ के साथ अफ़गानिस्तान मुंतकिल हुए, जहाँ पर उनकी अच्छी तरीके से परवरिश की गई। जब 1738 ईस्वी में ईरानी बादशाह नादिर शाह ने कंदहार का मुहासरा किया और इस शहर से आखिरी गिलजी हुक्मरान सुल्तान हुसैन के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया, तो इस वक्त अहमद शाह अब्दाली और उनका भाई जुल्फ़िकार खान दोनों गिलजियों की पनाह में मौजूद थे। अक्सर मौरीहीन के ख्याल में इस वक्त अहमद शाह अब्दाली की उम्र 16 बरस थी। नादिर शाह उनके साथ बड़ी प्याजी से पेश आया और दोनों भाइयों को वतन से दूर भेज दिया गया। थोड़े दिनों के बाद अहमद शाह नादिर शाह की फौज में भर्ती हुआ और अपनी खुदादाद सलाहियतों के बायस एक सिपाही के मनसब से तरक्की करते हुए सिर्फ 30 बरस की उम्र में सिपहसालार के मुकाम तक जा पहुंचा। और इस तरह अब्दाली 4000 फौजियों और अफसरों के गुल सवार के रेजिमेंट कमांडर बने। 1738 में मुग़ल सल्तनत पर हमले के दौरान अब्दाली रेजिमेंट नादिर शाह की फौज का एक हिस्सा था। तारीख़ के मुताबिक नादिर शाह अपने जवान कमांडर में सलाहियत देख चुके थे, इसलिए दिल्ली में नादिर शाह ने दुरानी को तलब किया और कहा अहमद अब्दाली आगे आओ। और जब वो आगे हुए तो नादिर शाह ने चुपके से कहा कि याद रखो, मेरे बाद आपकी बादशाही आएगी। नादिर शाह का राज जून 1747 में अचानक ख़त्म हुआ, जब उसे अपने ही मुहाफ़िज़ों ने कत्ल कर दिया।
اس قتل میں ملوث محافظوں نے بہت خفیہ طریقے سے یہ قتل کر دیا تاکہ ابدالیوں کو ان کے بادشاہ کے بچاؤ میں آنے سے روکا جا سکے۔ تاہم درانی کو بتایا گیا کہ شاہ کو ان کی ایک بیوی نے قتل کیا ہے۔ حملے کے خطرے کے باوجود ابدالی دستہ احمد شاہ درانی کی سربراہی میں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ شاہ کے خیمے پر پہنچ کر انہوں نے صرف اس کے جسم اور کٹے ہوئے سر کو دیکھا۔ ابدالی اپنے لیڈر کی حالت پہ رو پڑے، اس لیے دل برداشتہ ہو کر اپنی 4000 فوج کے ساتھ گندہار چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد گندہار میں نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے ایک بہت بڑا جرگہ منعقد ہوا، جس میں الجی، ابدالی، ازبک، تاجک اور بلوچ تمام قبیلے شریک تھے۔ یہ جرگہ 1747 عیسوی میں شیر سرخ کے مقام پر منعقد ہوا تھا اور ہر قبیلے کا سردار بادشاہ بننے کے لیے پر تول رہا تھا۔ تقریباً 9 دنوں تک جرگہ کافی بحث و مباحثے کے بعد کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اس دوران وہاں جرگے میں شامل ایک بزرگ صابر شاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احمد خان ابدالی کا نام پیش کرتے ہوئے کہا کہ خدا نے احمد خان کو تم سے کہیں زیادہ بڑا آدمی پیدا کیا ہے۔ تمام افغان خاندانوں میں اس کا خاندان شریف ہے، اس لیے خدا کا واسطہ احمد خان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لو۔ صابر شاہ نے گندم کا ایک خوشہ احمد خان کی پگڑی میں لگایا اور کہا کہ آج سے یہ تمام ملت افغانیہ کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد احمد خان نے مختلف قبیلوں کو جو آپس میں ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے، باہم متحد کر کے انہیں ایک قوم کی قالب میں ڈالا اور اپنی قوم کو دوسروں کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی بادشاہی کے تخت پر بٹھایا۔ احمد شاہ ابدالی کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ ایک متحد افغانستان کی بنیاد رکھنا تھا، چونکہ وہ خود بھی ایک پختون تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے قبائلی نظام اور معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں سے بخوبی واقف تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی نفسیات اور مزاج کو مد نظر رکھ کر اسی طرح حکمرانی کی۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر تقریباً 9 حملے کیے تھے اور ایک مرحلہ پر لاہور اور سرہند پر قبضہ کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، مگر اس کا سب سے بڑا معرکہ پانی پت کی تیسری لڑائی ہے، جس میں اس نے جنوبی ہند کے جنونی مرہٹوں کی بڑھتی ہوئی یلغار کا راستہ روکا اور شمالی ہند کے اس خطے کو، جسے آج پاکستان کہلانے کا شرف حاصل ہے، ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے نام محسوس کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مغل بادشاہت زوال کا شکار تھی۔ اسے ایک طرف سمندر سے پار تجارت کے نام پر آنے والی کمپنیوں نے، جن میں برطانیہ اور فرانس کی ایسٹ انڈیا کمپنیاں سرپرستی، دھکیلنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے جنوبی ہند کے انتہا پسند ہندو یعنی مرہٹوں کی فوج دلی پر قبضہ کے لیے بے چین تھی۔ تیسری طرف پنجاب میں سکھوں نے اپنی قوت اور خود مختاری کے اظہار کا آغاز کر دیا تھا۔ اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی علمی و دینی قیادت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ انہوں نے دلی کی طرف ہندو اور مرہٹوں کی یلغار کو شمالی ہند کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے مغل بادشاہت کو اس کے مقابل بے بس پا کر احمد شاہ ابدالی سے مدد کی فریاد کی۔ مراٹھے بھی افغانیوں کے وجود کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے اور پنجاب کو افغانیوں سے خالی کرانے کی مہم میں پشاور تک یلغار کر چکے تھے۔ اس پس منظر میں افغانیوں کی یہ ابھرتی ہوئی قوت ہی عالمی اسباب میں شمالی ہند کے مسلمانوں کا سب سے بڑا سہارا بن سکتی تھی۔ پانی پت پر حملے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ مرہٹوں نے پشاور کو کیسے قبضہ کر لیا تھا۔ پشاور پر احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ کی حکومت تھی۔ مراٹھوں نے 8 مئی 1758 کو پوری قوت اور طاقت سے پشاور پہ حملہ کر دیا۔
مراٹھیوں نے جنگ جیت لی اور پشاور پر مکمل قبضہ کر لیا۔ تیمور شاہ دورانی کی فوج شہر چھوڑ کر افغانستان واپس چلی گئی۔ اس لڑائی میں فتح مراٹھوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اب ان کی حکمرانی ان کے دارالحکومت پونے سے 2000 کلومیٹر دور افغانستان کی سرحد تک بڑھ گئی تھی۔ اس کے علاوہ 1760 تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے۔ ان کے سردار رگھوناتھ نے مغلوں کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا، پھر لاہور پر قبضہ کر کے اٹک تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ انہوں نے لال قلعہ دلی کی سونے کی چت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دلی کی شاہی مسجد کے ممبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے بر صغیر کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب آتے ہیں پانی پت کی تیسری لڑائی کی طرف۔ احمد شاہ ابدالی کو ایک تو شاہ ولی اللہ نے ہندوستان پر چڑھائی کی دعوت دی تھی، تو دوسری طرف سردار نجیب الدولہ نے بھی احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی اور مالی و عسکری مدد کا یقین بھی دلایا۔ اسی طرح 14 جنوری 1761 عیسوی کو پانی پت کے میدان میں ابدالی لشکر اور مرہٹوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پانی پت صوبہ ہریانہ ہندوستان کا ایک شہر جس کے میدان میں یہ فیصلہ کن جنگ لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ طلوع آفتاب سے شروع ہوئی جبکہ ظہر کے وقت تک ختم ہو گئی۔ ابدالی سپاہیوں نے اس جنگ میں بہادری کی داستان رقم کی۔ ابدالی فوج کے سپاہیوں کا رعب مرہٹوں پر چھایا رہا اور ان کے تمام جنگی فنون ناکام ہو گئے۔ اس جنگ میں مرہٹوں کے تقریباً 30,000 سپاہی اور 27 سردار مارے گئے، جن میں مرہٹوں کا سب سے بڑا سردار سدیش راؤ بو بھی شامل تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے سپاہی ان کے لاشوں میں بس بھر کر بطور یادگار افغانستان لے جانا چاہتے تھے، لیکن احمد شاہ ابدالی نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس نے پنڈت بلوائے اور شجاع الدولہ کی زیر نگرانی میں لاشوں کو باعزت طریقے سے جلائے اور راکھ سونے کے برتن میں ڈال کر پیشوا بالاجی باجی راؤ کو بھجوائی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی انسانیت کے کس قدر احترام کرتے تھے۔ اس جنگ میں مرہٹوں کا خاتمہ ہو گیا، ان کی طاقت مکمل طور پر توڑ دی گئی۔ ہندوستان پر ان کی حکومت کی خواہش اور شاہی مسجد دلی کے ممبر پر رام کی مورتی لگانے کا خواب بھی بکھر گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے پشاور لاہور کو مرہٹوں سے آزاد کر کے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ اس کے علاوہ پانی پت جنگ کے بعد وہ دلی پہنچ کر مغل بادشاہ محمد شاہ کو دلی کے تخت پر بٹھایا اور 2 ماہ بعد واپس افغانستان چلا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کی پوری زندگی مسلسل معرکہ آرائی اور فوجی مہمات میں گزری تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو دریائے آمو سے دریائے سندھ تک اور تبت سے خراسان تک وسیع کر لیا تھا، جس میں کشمیر، پشاور، ملتان، سندھ، بلوچستان، خراسان، ہرات، کندہار اور کابل کے علاقے شامل تھے۔ احمد شاہ کی ظاہری شخصیت شاندار، پر اثر، غیر معمولی فروقار اور باروب تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت تھی۔ اس کے روشن اور پر اثر چہرے پر ایسی کشش تھی کہ تمام افغان اسے بے پناہ چاہتے تھے اور اس کا عزت و احترام بھی کرتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی لالچ و حرص سے پاک تھا۔ اس کے سامنے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ سارا مال غنیمت فوج میں برابر تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں اپنی ذات کے لیے مال و دولت کا لالچ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ پانی پت کے تاریخی میدان میں مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد اگر وہ چاہتا تو خود ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا تھا، مگر اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش جنم نہیں لے رہی تھی، اس لیے اس کا مقصد صرف اور صرف جہاد کا تھا۔ احمد شاہ ابدالی ہسمکھ، شیریں زبان، ملنسار،
اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ حکومتی معاملات میں اپنی الگ شخصیت اور وقار قائم رکھتا تھا، مگر عام حالات میں اس کا رویہ عمدہ اور سادہ ہوتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی صوم و صلات کے پابند تھے، علماء و درویشوں کی عزت بھی کرتے تھے۔ جہاں بھی جاتے بزرگوں کے مزار پر فاتحہ ضرور پڑھتے۔ پانی پت کے فتح کے بعد حضرت ابو علی قلندر اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار شریف پر حاضری دی۔ حضرت صابر شاہ کا گہرا عقیدت مند تھے۔ الغرض احمد شاہ ابدالی ایک رحم دل اور خدا پرست بادشاہ تھے۔ احمد شاہ ابدالی شعر و شاعری اور ادب کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ پشتوں میں احمد شاہ ابدالی کا دیوان عبدالحی حبیبی مرحوم نے ہی شائع کیا ہے، جو 2500 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے، اور اس میں غزل، رباعی، قطعات اور محمس وغیرہ کی مختلف اصناف شامل ہے۔ تصوف و سلوک میں اپنے وقت کے دو بڑے شیوخ حضرت شاہ فقیر اللہ جلال آبادی اور حضرت میاں محمد عمر پشاوری سے اس کا ارادت کا تعلق تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی شاعری میں بہادری، سرفروشی کے ساتھ ساتھ وطن سے محبت کا اظہار بھی جگہ جگہ ملتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ وطن سے محبت کا اظہار کچھ اس انداز سے کرتا ہے: استاد عشق لمینی ڈکشول زگرونا، استاد عشق لمینی ڈکشول زگرونا، ستا پلار کی بیللی زلمی سرونا، تا تراشم زلگے زما فارشی، تا تراشم زلگے زما فارشی، بیلتا میں اندہنے د ظلمارونا، که خرسو میں د دنیا ملکونه ډیر شي، که خرسو میں د دنیا ملکونه ډیر شي، زما بهیر نشي دا ستا ښکلي باغونه، د دلی تخت هیرومه چې رایاد کړم، د دلی تخت هیرومه چې رایاد کړم، زما د ښکلي خیبر د غره سرونه۔ اس طرح زندگی اور دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں: شیرین عمر چی تیریگی دریغا دریغا، شیرین عمر چی تیریگی دریغا دریغا، د اوبو په سر بهیږي دریغه دریغه، ولې زړه پرې خبر نه دی له رفتنه، ولې زړه پرې خبر نه دی له رفتنه، چې دا هسې زر تیریږي دریغه دریغه، ولې هسې شوې بېغمه زما دله، ولې هسې شوې بېغمه زما دله، عمر باد غوندې چلیږي دریغه دریغه، دا یاران لکه ګلونه د بهار دي، دا یاران لکه ګلونه د بهار دي، د خزان په تورجیږي دریغه دریغه، د هجران مثال دوزخ بیلتون ډبرې، د هجران مثال دوزخ بیلتون ډبرې، د عاشق په سر لگیږي دریغه دریغه۔ دوستو، افغانستان کے اس عظیم لیڈر کو آخر میں ناک کا کینسر لگ گیا۔ 1772 میں موسم گرما میں ناک کے اس کینسر نے شدت اختیار کر لی۔ وہ سلیمان کے پہاڑوں میں اپنے محل میں چلے گئے۔ یہ جگہ کندہار سے کوئی 90 میل دور ہے۔ بہت حکیموں سے علاج کروایا گیا لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا، اور آخرکار جمعے کی رات 23 اکتوبر 1772 کو ان کی روح اس دار فانی سے پرواز کر گئی اور انہیں کندہار میں دفن کر دیا گیا، جہاں آج کل ایک بہت بڑا مقبرہ واقع ہے۔
عمر پہ کہنا راضی بس. اسی طرح زندگی اور دنیا کی نافائداری کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں شیرین عمر چی تیری کی دریغا دریغا شیرین عمر چی تیری کی دریغا دریغا